है कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ, 1/3 अपना उनका ज़मीन पानी में डूब गया, सैलाब में डूब गया। 33 million flood affectees, climate refugees, 16 million children affected, 600,000 pregnant women affected. एक इस किस्म का जो कुदरती आफत है, इस साइज का दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है। आप कोई और मुल्क, किसी और मुल्क के पास ये एग्जाम्पल नहीं है कि उनका 1/3 जो सरजमीन है वो पानी के नीचे डूबा हुआ हो। ये हमारे लिए, जिन्होंने 2010 का सैलाब देखा, जिन्होंने इतने सारे तारीख में से भरे हुए हैं हमारे मानसून और सैलाब, हमने कभी इस किस्म का कैटास्ट्रफी को नहीं भुगता। हम तो समझते हैं ये क़यामत से पहले एक क़यामत था हमारे लिए। हम हज़रत नूह के जो कहानी है उसके बारे में हमने पढ़ा तो है, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी में इस किस्म की कुदरती आफत से गुज़र रहे थे। और मसला ये है कि आज भी कुछ इलाके बलूचिस्तान और सिंध के पानी से अभी तक मुतासर हैं, अभी तक पानी मौजूद है और बड़ा साइज़ का पानी मौजूद है। जहाँ से पानी निकल चुका है वहाँ तबाही ही तबाही है। Millions of houses destroyed, 5 million acres of standing crop, खरा फसल जो जब बारिश हो रहा था उस सीज़न का, उसका नुकसान इतना लंबा अरसे के लिए, इसलिए इतना तबाही और इतना ज़्यादा पानी निकलने की, जो किसान था वो तो अपना फसल नहीं लगा सका, जो मज़दूर था उनके लिए कोई मज़दूरी नहीं, जो जितना वसाइल है और जितना मसला है उतना इतना फुकदान है कि अभी हमने मिलकर एक मुसलसल एफर्ट करना है कि एक हम वो वसाइल जमा करें ताकि हम पाकिस्तान को और अपने लोगों को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। एहसास है, जानते हैं कि लोग इतना मुश्किल में हैं और जो काम हमने करना है वो एकदम से नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलेगा। लेकिन उम्मीद ये है, नियत ये है, हमारा जो प्लान है, हमारा जो मकसद है कि जो हर एक सैलाब मुतासरीन है, जब हमारा प्रोग्राम रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए मुकम्मल हो जाए, तो हम उन लोगों को जो सैलाब से मुतासिर हुए उनको इस पोजीशन में ले आना चाहते हैं कि वो कह सके कि हमारे मदद करने के बाद, हमारा घर बनाने के बाद, हमारा सरजमीन का उनको अपना ज़मीन का मालिक बनाने के बाद, उनको अपना एग्रीकल्चर इनपुट्स में मदद देने के बाद, उनका जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम अब होना पड़ेगा, ये सब काम करने के बाद कि हम उनको अपने पैरों पे खड़े करेंगे मुआशी तौर पे इंशाअल्लाह ताला। जब ये सिलसिला, जो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें ये सिलसिला पूरा करने में, लेकिन जब हम ये सिलसिला पूरा करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनका मुआशी हालत जो है वो सैलाब आने से पहले जो उनका मुआशी ताकत था उससे भी बेहतर होगा। ये हमारा अज़म है, ये हमारा मिशन है इंशाअल्लाह ताला। और मैंने गरी खुदा बख्श पे भी कहा और आपके सामने एक बार फिर दोहराता हूँ कि पूरे मुल्क में मसले हैं। हमने ये काम ना सिर्फ सिंध में मगर गिलगित बल्तिस्तान में, जनूबी पख्तूनख्वा में, जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में सैलाब मुतासरीन को मदद करना है, रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन करवाना है। मगर हम खुश नसीब है कि हमारा चीफ मिनिस्टर ने इंतज़ार नहीं किया और जैसे ये मानसून का सिलसिला चल रहा था उसी वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने मुझे, जो वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर है पाकिस्तान का और जो वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर है अफ़गानिस्तान का, उनके उधर कोई मसाइल थे,
उनसे मिलवाया। वहाँ जैसे हम अगस्त के बीच में थे और अभी तक पानी का जो मानसून है वो रुका नहीं था, उस वक्त से चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने अपना टीम को कहा कि जो घर बनाने का प्रोग्राम है, जो इरिगेशन के प्रोग्राम्स हैं, जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम्स है, जो गुर्बत और महंगाई का मुकाबले करने का प्रोग्राम्स है, जो गरीब तरीन लोगों को मदद करने का प्रोग्राम्स है, आप उस पे काम शुरू करें। और ये काम जल्दी शुरू होने की वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं पिछले बार अमेरिका पहुंचा तो हम ये सारे प्रोग्राम्स वर्ल्ड बैंक के बोर्ड से अप्रूव करवाएं और 1.7 बिलियन डॉलर्स, तकरीबन 2 अरब डॉलर का जो कर्ज है सिंध हुकूमत की तरफ से वर्ल्ड बैंक से लिया जा रहा है, ताकि हम जहाँ तक घरों का सिलसिला है, जिसका भी घर को नुकसान हुआ हो और उसका पूरा सर्वे, जो सारे वफाकी इदारे हैं और लोकल इदारे हैं और यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं, उन्होंने मुल्क भर में सर्वे किया है, जहाँ जियो लोकेशन भी मौजूद है, जहाँ उन घरों का जो हालत था सैलाब के बाद वो तस्वीरें भी मौजूद हैं। और उनके डाटा के मुताबिक, उनके मेरिट के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला हर मुतासिर ख़ानदान को एक स्टाइपन देंगे, ताकि वो स्टाइपन के साथ अपना घर को बना सकें। हम उसके ऊपर उनको एक बिला सूद कर्ज देंगे, ताकि अगर वो मज़ीद काम करना चाहें अपना घर को बनाने के लिए, वो भी उनको फ़ायदा मिले। लेकिन इस प्रोग्राम का जो खूबी है, जो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का अपना एक नज़रिया के मुताबिक और मंशूर के मुताबिक है, वो ये है कि जहाँ जहाँ लोगों के घर को नुकसान हुआ है, अगर उनके घर सूबाई हुकूमत की ज़मीन पे है या वफाकी हुकूमत की ज़मीन पे है और वो नस्लों से उस ज़मीन पे रह रहे हैं मगर वो अपने सरज़मीन के मालिक नहीं हैं, हमारा इसी प्रोग्राम के साथ साथ जहाँ स्टाइपन दिया जा रहा है, जहाँ कर्ज दिया जा रहा है, उसके साथ साथ हम सैलाब मुतासरीन को अपने सरज़मीन के मालिक बनाएंगे, ताकि फिर वो ज़मीन जो सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत का कोई काम का नहीं है और वो अगर उसके पास हो या ना हो, वो नस्लों में उन्हीं ज़मीन पे रहेंगे। लेकिन अगर हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं तो एकदम से हम उस ख़ानदान को, उस फैमिली को एक असासा देंगे। उस असासा की वजह से उनका जो उनका जो मुआशी कुव्वत है उसमें इजाफ़ा होगा। अगर वो चाहते हैं तो वो असासा वो रख के आने वाले नस्ल को दे सकते हैं और उसका कीमत में इजाफ़ा होगा और इस सिलसिले के थ्रू उनको यकीन होगा कि उनके जो आने वाले नस्लें हैं उनके पास ज़्यादा असासे होंगे एज अपोज टू देयर पेरेंट्स। अगर वो चाहते हैं कि अपने इस अब एसेट जो अब उनके नाम पे हैं, उनका घर या उनका ज़मीन बन चुका है, अगर इसको कोलैटरल के तौर पे इस्तेमाल करके अगर वो कर्ज लेना चाहे, कोई कारोबार शुरू करना चाहे या मज़ीद अपना ज़राअत में काम करना चाहे, तो उसके लिए भी दिस विल ओपन अप एक्सेस टू कैपिटल। तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये सिलसिला अफसोस के साथ टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ये सिलसिला शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला सिंध के लिए, और फिर उम्मीद है कि यही जो टेम्पलेट है ये बलूचिस्तान भी अपनाएगा, ये जनूबी पंजाब भी अपनाएगा, ये हम तो चाहते हैं कि पख्तूनख्वा भी ये सिलसिला अपनाए, ताकि हम अपने लोगों के लिए इस कैटास्ट्रॉफी को एक मौका में तब्दील करके उनको इस किस्म का फ़ायदा पहुंचाया जाए। फिर जो हमारा फोकस है वो हमारा जो कम्युनिकेशन और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमें मालूम है कि बहुत से मुश्किलात है इस डोमेन में, और उससे जब भी सैलाब आता है या मानसून का सिलसिला होता है तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम एक ऐसा निज़ाम बने जिसके लिए हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो कि अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की कुदरती आफत एक बार फिर आए
آئے تو ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارا چاہے وہ بندز ہو، چاہے ہمارا کنالز ہو، چاہے وہ ہمارا ڈرینز ہو، وہ ایسے بنا ہوا ہو کہ وہ ہمیں ایک قسم کا تحفظ دے سکے۔ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ کس قسم کا اسٹریٹجی ہے، کس قسم کا اسکیل کیا ہے۔ ہر شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے اس سیلاب کے بعد۔ ایک تو زراعت کا آپ سب کو پتہ ہے، بہت اس پہ بات ہو چکا ہے۔ بے گھر جتنے لوگ ہو چکے ہیں وہ ایک ہاؤسنگ کرائسس بن چکا ہے۔ جس رفتار سے، جس تعداد میں لوگ غربت کے لکیر کے نیچے دھکیلے گئے ہیں، یہ بھی ایک معاشی کرائسس بن چکا ہے، خاص طور پہ ان خاندانوں کے لیے، مگر پورا پاکستان کے لیے اس کا ایک معاشی اثر ہوگا۔ جو صحت کے شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے، وہ کیوں؟ ایک تو جو پانی سے بیماریاں پھیلتے ہیں ان میں تو اضافہ ہی اضافہ ہوا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ان علاقوں میں جہاں یہ سیلاب اتنا اسٹرینتھ کے ساتھ آیا، وہاں ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر پہ نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ایک تعلیم کا کرائسس ہے۔ اس لیے صوبہ سندھ، میں صرف صوبہ سندھ کی بات کروں، باقی ملک میں بھی آپ کا تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے، لیکن صوبہ سندھ میں جو 50% ہمارا تعلیمی ادارے ہیں وہ یا ڈیمیجڈ ہے یا کمپلیٹلی ڈسٹرائیڈ ہے، اور یہ وہی جو 50% ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہمارے بچے 50% سندھ کے اسکول گوئنگ چلڈرن، ان 50% جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جاتے ہیں، ان کا تعلیم پہ اثر ہوا ہے۔ یہ ایک کمپاؤنڈنگ کرائسس ہے، اور جتنا معاشی طور پہ نقصان ہوگا، جتنا معاشی حالات بگڑیں گے، اتنا ایک لا اینڈ آرڈر کا خطرہ بنے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا سنگین یہ کرائسس ہے اتنا سنجیدگی کے ساتھ ہمارا وفاقی حکومت تو اپنی جگہ، صوبائی حکومتیں تو اپنی جگہ، لیکن ہمارے مخالف بھی اس کو اتنے سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے۔ یاد رکھے کہ جب کووڈ کا پینڈیمک شروع ہوا تھا تو ہم بھی اپوزیشن میں تھے، اور ہم بھی بہت تپے ہوئے تھے کہ آپ نے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ایک سلیکٹڈ کو ملک پہ مسلط کروایا۔ ہم نے تو پی ڈی ایم تقریباً اسی وقت بنایا تھا، اور ہمارا کیمپین کا جو سلسلہ تھا اسی وقت شروع ہونا تھا، لیکن جب ملک مشکل میں تھا، جب ایک اس قسم کا قدرتی نیچرل ڈیزاسٹر، تو کیا کہیں، ہیلتھ کا ڈیزاسٹر بن چکا تھا، تو ہم نے وہ ساری چیزیں بھول کے قوم سے مخاطب ہوئے، وزیر اعظم سے مخاطب ہوئے، کہا کہ آپ پہلے سلیکٹڈ کہتے تھے، تو ہم نے کہا اب ان حالات میں جب ملک مشکل میں ہے، آپ وزیر اعظم ہو، آپ قدم بڑھائیں۔ اب جب ہمارے اوپر اتنا بڑا جو تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا قدرتی آفت آیا، تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا، گلگت بلتستان، صوبہ سندھ اور بلوچستان ڈوبا ہوا تھا، اور ہمارا سیاسی مخالف ہمیں مدد نہیں تو ہمارے عوام کو مدد کرنے کے بجائے وہ اپنے سیاسی لڑائی کو پوز تک نہیں کر سکے، رک نہیں سکے، وہ اپنا لانگ مارچ کا سلسلے چلتے رہے، جی ٹی روڈ کا سیاست چلتا رہا، اور بہت برا لگا ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ یہ کس قسم کا قوم ہے کہ جب اتنا بڑا قدرتی آفت ہو وہ انسانیت کو سیاست سے زیادہ جو ہے سپیس نہیں دیا جاتا ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس سکیل کا یہ کرائسس ہے، جس سکیل کا تباہی ہے، ہمارا نیشنل کانشیس میں اس کا اتنا سپیس نہیں دیا جا رہا ہے، مگر ہم انشاءاللہ تعالی ڈبل محنت کریں گے۔ وسائل کم ہیں، اور اس لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ ٹائم لگے گا، یہ ٹائم لگے گا ہمارا اس مشن کو مکمل کرنے میں، لیکن میں یہ میرا ایک قسم کا ایک مقصد، ایک مشن، ایک ذہن اس پہ بن چکا ہے کہ انشاءاللہ تعالی
ہم ایسے اپنے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، اور ہم انشور کریں گے کہ جتنا بھی ٹائم لگے ہم دنیا بھر میں جو بھی مدد اکٹھا کر سکتے ہیں وہ بھی اکٹھا کریں گے، جتنا فائنانسنگ جمع ہو سکتا ہے ہم ابھی سے کریں گے، اور امیجیٹلی یہ کام جو ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور ساتھ ساتھ فائنانسنگ کا ہم بندوبست کرتے رہیں گے۔ جنوری 9 کو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا اور یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کا جو سیکرٹری جنرل ہے، ان کے ساتھ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل جو ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس رکھ رہے ہیں، جس میں جو وفاقی حکومت نے منصوبے بندی کیا ہے، جو صوبائی حکومت نے منصوبہ بندی کیا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا اس کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کا جو روڈ شو ہے وہ اس دن سے شروع ہوگا، مکمل نہیں، وہ ہمارا ابتدا ہوگا۔ ہم لانچ کریں گے، اور پھر پورا سال COP 28 جو UAE میں ہو رہا ہے تب تک ہم ان منصوبے کو دنیا بھر میں جگہ جگہ جا کے وہاں کا حکومتیں کو، وہاں کے پرائیویٹ سیکٹر کو، یہ پروگرامز وہاں کے ملٹی لیٹرل ادارے کو یہ پروگرامز کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ ہم جتنا آپ کو ضرورت ہے جو کہ کافی بڑا رقم ہے فائنانسنگ کا، اس کا ہم مینیج کریں گے۔ یہ جب وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جو آپ اٹھا سکتے ہو، اور جبکہ ایک طرف یہ بہت بڑا بوجھ لگتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ قیامت سے پہلے قیامت جیسا قدرتی آفت ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں اتنا ریزیلینس ہے کہ ہم نے بہت مشکلات سہی ہیں، اور دادو کے عوام کے یہاں کے عوام نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے دیکھا کس طریقے سے، چاہے وہ MRD کا سلسلہ ہو، تو کس طریقے سے یہاں کے بہادر اور دلیر عوام نے ضیاء الحق جیسے فرعون کا مقابلہ کیا۔ ہم نے دیکھا کیسے یہاں کے عوام نے مشرف کا ظلم کبھی نہیں مانا، اور اس کا بھی ڈٹ کا مقابلہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس قسم کی قدرتی آفت آتے رہے، یہاں کے عوام کا جو اسپرٹ ہے، جو مرائل ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ میں نے 2010 کا 2011 کا اثرات دیکھا، اور یہ تو اس سے تو 10 گنا زیادہ ہے، یہ اثرات بھی دیکھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں، میں یہاں کے عوام میں جانتا ہوں کہ ان کا برداشت کیا ہے، ان کا طاقت کیا ہے، ان کا بہادری کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ماضی میں ہم نے کبھی پیپلز پارٹی نے یہاں کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں اپیل کرتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کا، پورا ملک کا نوجوانوں کا، کہ آپ آگے آئے کہ آ کے کام کرے، محنت کرے۔ اس وقت ہمارا ملک مشکل میں ہے، اپنے علاقے مشکل میں ہیں، آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے کہ آپ آئیں، مل کے آپ جو بھی سوچیں پیپلز پارٹی کے بارے میں یا آپ کی حکومتیں کے بارے میں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے، یہ وقت ہے کہ ہم مل کے محنت کریں، مل کے کوشش کریں، اور جب ہم مل کے محنت کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ میں جو سارے حکومت کے ادارے ہیں، جو حکومت ادارے چھوڑے، جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، مطلب آپ کے بیوروکریسی کا تو جو ہے شاید امپریشن اور ریپوٹیشن آپ کے ملک بھر میں اتنا خاص نہیں ہوگا، مگر میں نے دیکھا کس طریقے سے چھوٹے لیول سے لے کے آپ کے SPDC لیول تک اور کمشنر لیول تک کا آفیسرز ہیں، مہینوں کی بارش، پھر اس کے بعد جو قدرتی آفت کا، جو اتنا بڑا سیلاب کا، اور اس کے بعد جو ریلیف کا سلسلہ ہے، اس میں جس طریقے سے ان لوگوں نے محنت کیا، گالیاں کھا کے، دھکے کھا کے، ہمارا ناراضگی وقت کے، جس طریقے سے محنت کیا گیا،
وہ پاکستان کا اصل طاقت ہے کہ آپ لڑکانہ میں ہم نے جو کچرا اٹھانے کا سروس شروع کیا، اس ہمارا سندھ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو لوگ ہیں ان سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز سے لے کے مختار کار اے سی، وہ سارے کے سارے لے کے وہ دن رات اپنے لوگوں کو مدد کرنے میں لگے ہوئے تھے. ہمارا جو فوج نے بھی آ کے مدد کی، پوری دنیا کا، میں یونائٹڈ نیشنز کا خاص طور کا سیکرٹری جنرل کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا دعوت کو قبول کیا. اور اس وقت جب ان کا اپنا جنرل اسمبلی چل رہا تھا اور اس نے پورا دنیا کے قیادت کا میزبانی کرنا تھا، اس نے ہمارا ایک ریکویسٹ پہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان پہنچ کے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے کیا تباہی تھا، اور دنیا بھر تک پھر یہ پیغام پہنچایا. ہم چین کا حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فوراً اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا، اور تب بھی بڑے اعلانات کیے، اور آگے جا کے ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مدد کر رہے ہیں. میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا، امریکہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقت ایک پورا ایئر برج کھول دیا تھا، اور ان کا اپنا جو USAID کا ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے تھرو اپنا ریلیف ایکٹیویٹی شروع کیا. میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں، جس کا جو انچارج ہے وہ PB کا ایک زمانے میں جاننے والا تھا. انہوں نے ورلڈ فوڈ پروگرام نے جس طریقے سے اور ابھی تک جس طریقے سے پاکستان کو مدد کر رہے ہیں. ہمارا جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو، UAE کا سفیر بیچارہ نے خود پتہ نہیں کہاں پہنچے، اور نہ صرف ان کی حکومت کی طرف سے مگر ان کے عام پبلک کی طرف سے جو مدد ہمیں دیا گیا. ایکسپو سینٹر UAE میں انہوں نے ڈونیشنز کے لیے یہ ان کی بلڈنگز کھولے تھے، اور وہاں اتنا مجمع نے آ کے مدد کیا. بہت سے ممالک ہیں، اگر میں ان کا ایک ذکر کروں تو بہت ٹائم لگے گا، مگر دنیا نے پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا. پوری دنیا نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس مشکل کا سامنا کیا. جو فلاحی ادارے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، انہوں نے جس طریقے سے ہمیں مدد کیا، ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں. جو عام پبلک ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، جس طریقے سے ہمارا مدد کیا گیا، ہم ان سب کا شکر گزار ہیں. مگر یہ اپیل کرنا چاہیں گے، سمجھانا چاہیں گے کہ ابھی تک سیلاب کا پانی بھی موجود کے علاقے میں ہے، اور ابھی تک سیلاب متاثرین مدد کی ضرورت میں ہیں. ہم وہی جو خاص طور پہ فلاحی ادارے اور ہمارے اپنے لوگ جو مدد کر رہے تھے جب CNN اور BBC پورا ڈوبا ہوا دکھا رہا تھا، لیکن شاید اس وقت ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیلاب ختم ہو چکا ہے. ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی مدد کی ابھی تک ضرورت ہے. سردی کا موسم اب آ رہا ہے، ہمارا ضروریات کچھ مختلف ہے. ابھی جو بھی مدد کیا جا سکتا ہے، آج بھی وہ مدد کی ضرورت ہے. آپ پلیز ان علاقے سے کوآرڈینیٹ کریں. ہمیں بلینکٹس کا بھی ضرورت ہے، گرم کپڑے کی بھی ضرورت ہے، اور باقی جیسے پہلے سلسلہ چل رہا تھا ان چیزوں کا بھی ضرورت ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے میں خاص طور پہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ادارہ ہے ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے وہ پورا نظام پورا ملک میں سیلاب متاثرین کے لیے کھل چکا تھا، اور جس وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ وہ جو آپ کو رقم ملتا ہے اس میں اضافہ کیا جائے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آگے جا کے بھی ہمارے صوبائی حکومت کی کوششوں کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت بھی اپنا حصہ ڈال کے اور بین الاقوامی کا جو بھی ہمیں سپورٹ ملتا ہے ان کا ساتھ ملا کے مسلسل اس پہ کام کر کے ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے، اپنے ٹارگٹ پہ پہنچیں گے، اور وہ خوشحالی اور جو ہمارے لوگوں کا معاشی حالت ہے اس میں ہم بہتری دیکھیں گے. تھینک یو. صابر صاحب بنڈ صاحب، صدر پریس کلب کا.
جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ملینس اور بلینس ڈالر کا نقصان ہوا ہے، ابھی جو 9 تاریخ کو جنیوا میں کانفرنس ہو رہی ہے، آپ کیا امید رکھتے ہیں کتنی مدد ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ بلینس کا نقصان ہوا ہے اور ایک دن میں تو بلینس جیسے اکٹھا نہیں ہوتا، خاص طور پہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں جو معاشی مشکلات ہے ہر ملک کے لیے، اس لیے ہر ملک جو ہے وہ کووڈ کا معاشی مشکلات کا مقابلہ جو ہے وہ خود کر رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ یوکرین اور روس کا جنگ ہوا ہے، اس کا معاشی اثرات ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جنوری 9 جو ہے وہ ہمارا ابتدا ہے، اس دن سے ہم شروع کریں گے، وہ ہمارا لانچ ہوگا. مگر لانچ کرنے کے بعد یہ سلسلہ چلنا پڑے گا، مسلسل چلنا پڑے گا، تاکہ ہم جتنے لوگوں متاثر ہوئے ہیں ان سب کو مدد پہنچا سکے. مگر اس لیے کہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے اور مزید ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، جتنا ہم اکٹھے کرتے ہیں، جتنا ہم مینیج کرتے ہیں، اس سے ہم کام شروع کریں گے. ساتھ ساتھ ہم اپنا جو یہ پروگرام ہے جنوری 9 پہ لانچ کرنے کے بعد میں پھر اپنا کام جاری رکھوں گا، مختلف ممالک میں جاؤں گا، اور وہ پروگرام ان کے پاس نہ صرف ان کے حکومتی ادارے مگر جو ان کے پرائیویٹ ادارے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، مطلب پرائیویٹ ادارے کیا، ان سے جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں، جو بینکس ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور اس طریقے سے ہم یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا اس کا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے، جس پہ سندھ نے اکانومسٹ میگزین نے سندھ کو ریٹ کیا ہے کہ پوری دنیا میں 5واں نمبر کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سلسلہ ہے وہ صوبہ سندھ میں ہوتا ہے. آپ نے وہ بھارت کا گجرات کا بھی آپ نے ان سے بھی بہتر پرفارم کیا. اسی ماڈل کو بھی ساتھ ہم انشاءاللہ ملائیں گے، تاکہ ہم ہمارا جو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو بھی ہم انکریج کر سکتے ہیں، اور دنیا بھر میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو بھی انکریج کر سکتے ہیں کہ مثلاً اگر ہم نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں پھر اپنا انرجی ٹرانزیشن جو ہے، گرین انرجی ٹرانزیشن شروع کرنا پڑے گا. ویسے پاکستان میں اتنا مہنگائی ہے، بجلی کے بل اگر کوئی دیکھتا ہے تو ان کو ایک طرف بجلی آتا نہیں ہے، دوسرے جتنا آتا ہے اس کا بل جو ہے وہ برداشت سے زیادہ ہے. تو ہمارا منصوبہ ہے، حکومت کا سوچ ہے کہ ہم جو سولر انرجی ہے اور جو ونڈ انرجی ہے، جس کا قدرتی طور پہ صوبہ سندھ میں ہمارے ونڈ انرجی کا ایک کوریڈور بھی ہے، اور عام طور پہ جب مانسون نہیں ہے تو سورج کا کوئی کمی نہیں ہے. اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تھرو حکومت جو ہے وہ زمین دے کے، اور زمین حکومت کا ایک وہ حصہ بنے گا، اور آگے جو پرائیویٹ کمپنیز ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ آ کے سولر جو زونز ہے وہ بنائیں گے، گرین انرجی زونز، جس میں سولر بھی ہو، جس میں ونڈ بھی ہو، اور اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سستا بجلی پیدا ہو، اور ارد گرد جو علاقے ہیں جن کو یا مہنگا بجلی ملتا ہے یا وہ گرڈ پہ ہے ہی نہیں، ان کو بجلی ہی نہیں ملتا، ہم ان کو سستا بجلی پہنچا سکیں. سو اس طریقے سے ہم نے نہ صرف انٹرنیشنل جو عالمی ادارے ہیں ان کا مدد کا امید رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسے کوئی منصوبے ہیں جو کہ فائنینشلی وائبل بھی ہے، جو ہم کمرشلی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یا کمرشل بینکس کے ساتھ مل کے چلا سکتے ہیں. اور اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کوئلہ نکال سکتے ہیں اور اس سے بجلی بنا سکتے ہیں تو کوئی there's no reason why حکومت سندھ can't go into the green energy sector as well. شیراز ڈائری شیراز کون؟ آپ شیراز ہو؟ کیسے آپ شیراز؟ کون سا چینل سے یہ ادارہ سے؟ پی ٹی وی. اچھا، آج کل پی ٹی وی کو سوال دیا جاتا ہے تو میرے دو سوال ہیں کہ آج عمران خان صاحب مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں الیکشنز کا، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا یہ حکومت کرے گی؟ دوسرا یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کی بار بار جو ہے وہ اپنے جو ہے معاملات سے نہیں بن رہے. آپ لوگ کیا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کوئی ہو گئی ہے یا کوئی معاملات ایسے ہیں جن کو حل کیا جائے؟ آپ اس حوالے سے کیا؟ جہاں تک عمران خان صاحب ہے، خواہش تو بہت زیادہ رکھتا ہے وہ، مگر
ہر موقع پہ وہ فیل ہو چکا ہے. 2 دفعہ لانگ مارچ نکال کے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ ارلی الیکشنز کروائے گا اور وہ فیل ہو چکا. اب اس کا جو ابھی تک وہ بطور اس کا وہ ضد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ وہ پورا نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ ایک طرف سے وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ اسمبلی کو سے استعفیٰ دیں گے, لیکن جب وقت آتا ہے اسپیکر کے پاس آنا تو پھر اس کا وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جیسے لوگ اور پروفیسر خٹک غائب ہو جاتے ہیں. وہ بھی اگر استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے ہیں, وہ بھی اگر اسمبلی نہیں پہنچنے ہیں, تو باقی میں آپ کو لسٹ سنا سکتا ہوں ان کا بیچارے ہوئے ہیں اسپیکر صاحب کا کہ ہمارا استعفیٰ نہ وصول کیا جائے. تو خان صاحب اپنا سیاست کرتا رہے گا, لیکن میرا خیال میں کہ یہ سیاست نہ صرف ان کا سیاسی مستقبل کو نقصان دے رہا ہے لیکن ملک کو نقصان دے رہا ہے. ہم گھراؤ جلاؤ کا سیاست, نفرت کی سیاست, تقسیم کی سیاست, جھوٹ کی سیاست, وہ قومی کو نقصان پہنچاتے ہیں, ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اگر آپ کا انا اس حد تک پہنچ جاتا ہے, آپ کا ضد اس حد تک پہنچتا ہے کہ 1/3 آپ کا ملک ڈوبا ہوا ہو اور اس وقت بھی آپ کا ضد ان لوگوں کی زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ it disqualifies you from being a representative of the people. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قسمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کا فیصلہ تھا کہ ہم نے اس سیلاب آنے سے پہلے اس نالائق نااہل وزیر اعظم کو نکالنا تھا. ہمارا خود خوش قسمتی ہے کہ ہم اس موقع میں تھے. بس it happens to ایسے سلسلہ ایسے چلا کہ جب یہ سیلاب آیا اور میں خود ایک متاثر علاقہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ ملک کا وزیر خارجہ, تاکہ میں پھر ان لوگوں کا صحیح نمائندگی کر سکا. اس نے تو جتنا وزیر اعظم ہوتا بھی ہم نے دیکھا, جب بیچ میں 2020 میں بھی مانسونز آئے تھے, ایک دفعہ بھی پہنچا نہیں. میرپور خاص کا حالات کیا ہے بطور وزیر اعظم. تو اس طور پہ میرے خیال میں کہ یہ اچھی بات تھی. ضد کا اس کا ارلی الیکشنز تو ہو نہیں سکتے. ایڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے, پارلیمان میں بیٹھے, اپنا صحیح کردار ادا کرے. 6 مہینے اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت ہو گیا. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کافی چیزیں حاصل کی ہیں. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ہمارا بہت سے ایشوز اور آپس میں اختلافات رہے ہیں اور آگے جا کے بھی ہوں گے ضرور, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے میں یہ نہ ڈھونڈے کہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم اگری نہیں کرتے ہیں. اور ہمیں ہر کسی کے ساتھ, ہر پاکستان میں جو سٹیک ہولڈر ہے, جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, جن کا اپنا ایک وجود ہے, ان سے ہم مل کے کام کرنے کی کوشش کریں. ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں ہمارا نظریہ ملتے ہو, جہاں ہمارا لائک مائنڈڈ ویوز ہو, اور اس پہ کام کیا جائے. ہمارا ایک اگریمنٹ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اگریمنٹ کے مطابق ہم چلے, کہ ہم قانون میں جو جتنا بھی مضبوط ہم بنا سکتے لوکل باڈیز کا نظام, ہم اتنا مضبوط بنائیں. جو ان کے دوسرے بھی ایشوز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ میرا پارٹی کے لوگوں میں ایک ریزرویشن ہے, ایک پریشر ہے کہ ہمارا جو لوکل باڈی الیکشنز ہے بہت سے دفعہ سے ڈیلے ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ سے سیاسی نقصان کا مجھے فکر نہیں ہے. وہ الیکشنز آپ جیتتے ہو, آپ ہارتے ہو, اگر ہم ہارتے تو ہارتے, جیتتے تو جیتتے. مسئلہ ہے کہ ہمارا جو گورننس ہے اس سفر کر رہا ہے. دیکھیے, جب سیلاب آ رہا تھا تو لوکل باڈیز کا پہلا فیز تو گزر چکا تھا. لوگ الیکشنز جو جیتنا جیت گیا, جو ہار گیا ہار چکے, لیکن وہ اپنا اوتھ نہیں لے سکے. اور جب وہ اپنے اوتھ نہیں لے سکے, اب وہ لوگوں سے ووٹ تو لے چکے ہیں مگر ان کا مدد نہیں کر سکے. اگر وہ سیلاب کے دوران میرا فیز 1 کا لوکل باڈیز کے لوگوں کو ایٹ لیسٹ سویئر ان کیا جاتا, تو وہ پورا جو فورس ہے, جو فوج ہے آپ کے لوکل باڈیز کے نمائندے,
वो अवाम को मदद कर सकते थे। आज भी हमारे ऊपर उन इलाकों में वो प्रेशर है। बाकी आपके यहाँ वैसे तो मैं जानता हूँ कि लोग ने निकल के मेहनत तो किया, लेकिन अगर हमारे नुमाइंदे मौजूद होते हैं सैलाब के मुतासरीन को मदद करने, उस वक्त भी हमें काम आता। और आज भी जिस स्केल का जो चैलेंजेस है उनको मदद करने में हमें एक किस्म का गुंजाइश मिलता है। तो हम तो हर चीज़ में, हर मौक़िफ़ पे MQM के साथ, दूसरी जमातों के साथ मिल के चलने के लिए तैयार हैं। ये जो ताहिया दिले है हमारा इलेक्शंस के, इस पे हमारे कुछ एतराज़ात हैं जिस पे हम बातचीत करते रहेंगे। शुएब तहीम, दुनिया में तहीम, मेरा एक सवाल है, 2010 में सैलाब ने बहुत बड़ी तबाही मचा थी, उसके बाद हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी सुपरो बंद और MNV डैम की कुश्तें मजबूत करने के लिए। तो अभी 2022 में सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला दादू हुआ। तो अभी आइंदा जो सैलाब से निपटने के लिए हुकूमत इस तरफ क्या तवज्जो देगी? तो एक तो मैं समझता हूँ तवज्जो तो हमेशा देना चाहिए, वो तो अपनी जगह सही है। लेकिन 2010 के सैलाब के बाद जितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया वो भी एक हकीकत है। मैं आपके बंद पे बात नहीं कर सकता ना कमेंट कर, लेकिन FP बंद जो है वो FP बंद जो मेरे यहाँ के नज़दीक है उसको वो ब्रीच हो चुका था 2010 के फ्लड्स के बाद। और हमने फिर आलमी इदारे के साथ मिलके, अपने नहीं कि आप कहें कि 2 नंबर काम हुआ, आलमी इदारे के साथ मिलके उनसे, उनके एक्सपर्ट से, उनका इनपुट से वो FP बंद को हमने उस 2010 के फ्लड या 2011 के फ्लड्स के जो स्टैंडर्ड्स थे उससे बहुत ऊंचा और बहुत और ताकतवर बनाया था। लेकिन उस वक्त के एक्सपर्ट्स भी ने हमें ये नहीं बताया कि 10 साल बाद इस लेवल पे, जहां 1/3 आपका जो सरजमीन है वो पानी से मुतासर होगा। और ये सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, इसलिए पूरा पाकिस्तान के लिए हमने रिकन्स्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू किया था। हमने पख्तूनख्वा में जो स्वात में ब्रिजेस 15 फीट ऊपर बनाए, और उस लेवल से जहाँ से 2010 और 11 का पानी निकल रहा था उससे ज़्यादा ऊपर उन्होंने ये ब्रिजेस बनाए थे। लेकिन ये सैलाब ने उस ब्रिज को भी लेके बह गया। जो ब्रिटिश के टाइम से बलूचिस्तान में, जो ब्रिटिशर्स के टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो 100 साल तक मानसून और सैलाब भुगत के वहीं थे, इस सैलाब में वो गिर चुके। हमारा अपना घर जो नौदेरों में है, पता नहीं कितना 100 साल 200 साल पुराना होगा, कितने मानसून्स देख चुके होंगे, इस सैलाब में वो गिर चुका। तो एक तो हमें यह अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना फ़र्क है in the sheer quantity of water and flooding। जो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है, ऑब्वियसली हम ये नए हक़ाइक़ को सामने रखेंगे और हम खुद अपना एक्सपर्टीज़ नहीं, हम पूरी दुनिया का एक्सपर्टीज़ लेंगे कि हम कितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकि हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि कुछ कमज़ोरियां हैं, वो तो था, हमें पता है कि हमारा LBOD में और RBAD में क्या क्या मसले हैं, और हमने चाहा भी कि हमें वो वसाइल दिया जाए ताकि हम ये इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। आप अगर उठाए मेरा 2020 का, जब मैं निकला था सैलाब का, ये जो उस वक्त का 2020 था या 2020 में जो मानसून हुआ था, तो उसमें भी जब हम निकले वसाइल कम थे, तो हमारा मुतालबा था कि हमें एटलीस्ट अपना हक दिया जाए, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, कोई इजाफा नहीं किया जाए, लेकिन हमारा पूरा शेयर दिया जाए NFC का। हमारा पूरा शेयर जो हमारा अपना पैसा भारिया टाउन केस में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जो कि टैक्सेस का केस में सिंध हुकूमत का कुछ पैसा किसी और कोर्ट में मौजूद है, उसी पैसा को हमें एक्सेस दो ताकि हम RBOD और LBOD का जो इश्यूज़ है उन पे काम कर सकें। हमें वफाकी हुकूमत और इन सारे इदारे से 2020 में जवाब मिला।
اگر وہ کام ہم اس وقت شروع کرتے تو شاید تھوڑا فرق ہوتا، مگر اس لیول کا اوبیسلی ہم تب بھی نہیں سنبھال سکتے۔ آج بھی ہم وہی مطالبہ دہراتے ہیں کہ ہم یہ پورا انٹرنیشنل محنت تو کریں گے، لیکن دنیا دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنا وسائل میں سے کتنا وسائل رکھ رہے ہو، اور جہاں ہمارا پیسہ، آپ کا پیسہ، سندھ کے عوام کا پیسہ آج بھی موجود ہے، وہ انٹرسٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے کسی جوڈیشری کا اکاؤنٹ میں یا کسی اور اکاؤنٹ میں، وہ تو پیسہ ہمیں اس کام کے لیے دیتے، بیکاز the level and the scale of the infrastructure and the irrigation infrastructure جس کو ہم نے صحیح کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت وسائل کی ضرورت ہوگا۔ جہاں سے بسی سر، نو ڈاؤٹ آپ ڈاکٹر صاحب کی بات، موسٹ ایکٹیو فارن منسٹر، اچھا اتنا بڑا فلڈ ہے سندھ، تقریباً بڑا افیکٹ ہوا ہے سیلاب سے، پھر جو باہر کے ممالک ہیں اس حوالے سے آپ آئندہ چند روز میں اس کا آپ نے بولا کہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اس حوالے سے آپ نے کن کن ممالک سے اب تک رابطہ کیا، اور دوسرا سوال میرا یہ کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی، ایک جانب دہشت گرد پھر سے سر اٹھانے لگے ہیں، اور دوسری جانب ملک میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے، تو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے آپس میں اتنے گریویز بڑھ گئے ہیں کہ ملک کو اوپر سے کچھ ڈال دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، جو مطلب کہ جو کسی پارٹی کے چیئرمین یا رہنما آگے نہیں آنے چاہ رہے، کیا آپ ان کے سوال سے کوئی بات چیت کے لیے آن بورڈ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ تو اب جہاں تک وزیر خارجہ کی بات ہے، اور تو جب سے ایز ان مطلب میں نے پہلے دن تو اپنے باہر کے دورے رکوائے تھے کہ میں جائے اور سیلاب سے متاثرین سے ملوں، مدد کروں، لیکن جیسے میں پہنچا لڑکانہ اور الکت کے علاقوں کو، مجھے تو فوراً اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایک ایونٹ تھا، یہ جیسے میں کہتا ہوں قیامت سے پہلے قیامت تھا، تو تب سے پھر میں رکا نہیں ہوں، تب سے میں مسلسل بھاگ دور کر رہا ہوں دنیا بھر میں، اور وہ اس لیے کہ لوگ کا یادداشت تو تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اور 3-4 دن کے لیے آپ کا BBC پہ اور CNN پہ وہ دکھا رہے تھے کہ پاکستان ڈوبا ہوا، پھر دوسرے کرائسس ہو جاتے، ٹینشن چلا جاتا ہے، تو میرا پورا محنت یہی رہا ہے کہ میں دنیا بھر میں جہاں یوکرین کا اور روس کا جنگ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے معاشی مشکلات دنیا بھر میں ہیں، آپ سوچیں جرمنی جیسا ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے، تو ایک بہت مشکل وقت معاشی طور پہ ان کے لیے بھی، چین کے لیے جو کووڈ کا امپلیکیشنز ہے اس کے بعد جو معاشی حالات ہے وہاں بھی وہ اپنا بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں، تو اس مشکل معاشی حالات میں مسلسل جگہ جگہ جا کے سیلاب متاثرین کی جو مسئلہ ہیں وہ پر پھر ان کو یاد دلواتا ہے، مدد لینے کی کوشش کرتا ہوں، فائنانس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم اس سلسلہ میں ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ سلسلہ جیسے میں نے کہا ٹائم لے گا، جنوری 9 پہ ہم اپنا جو ابتدا کریں گے، لانچ کریں گے، اور اس کے بعد مزید کام کرنا پڑے گا۔ جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، all I can say is I told you so، مطلب آپ مجھے ایک دفعہ بتائے جب یہ ایڈیوٹک سلسلہ چل رہا تھا، جب ملک اپنا خود نیشنل سیکیورٹی کے خلاف فیصلے لیا جا رہا تھا، تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ this is ridiculous، کون سا ملک یہ کرتا ہے؟ آپ مجھے پوری دنیا میں اگزامپل دکھائیں کہ جو دہشت گرد ہے، جو آپ نے کہا بلیکر دین بلیک دہشت گرد، جن کو آپ نے شکست دلوایا ہوا، جو ملک وہ کام اپنے سرزمین میں کر دکھایا جو پورے نیٹو اور پوری دنیا ملا کے افغانستان میں نہیں کر سکا، ہم نے پاکستان سے دہشت گردوں کو پاک کر دیا تھا، ہم نے سوات کو خالی کیا، نارتھ وزیرستان کو خالی کیا، کراچی میں جس طریقے سے آپریشنز ہوا، تب کا جو دہشت گردی کے حالات تھے، اور آج سے بھی جہاں کرائم میں مسئلے ہیں لیکن آج سے بھی کمپیئر کرے تو بہتر ہے، بلوچستان میں کتنے آپریشنز ہوئے ہیں، ہم نے ساتھ NFC ایوارڈ دلوایا، جو فالٹ لائنز تھے، لوگوں کو وسائل، لوگوں کو حق دلوائے تاکہ وہ دور ہو جائے اس قسم کی انتہا پسندی سے، ہمارا سپاہیوں نے قربانیاں دی، ہمارے پولیس نے قربانیاں دی، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے، قیادت نے جان کی قربانی دی، ان سارے یہی قوتوں کو مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے بچوں نے، APS کے بچوں نے قربانیاں دی، اور آپ جیت چکے، ان کا قربانیوں کی وجہ سے، اپنے آفیسرز کا، اپنا فوج کا، اپنا پولیس کا، اپنے لوگوں کا بہادری کی وجہ سے آپ جیت چکے تھے نہ۔ جیتنے کے بعد کون ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پوزیشن میں لایا جائے جیسے محسوس ہو کہ ہم جنگ ہار چکے؟ آپ جیت چکے تھے، اور پھر آپ نے
जीतने के बाद ये फैसला किया कि जो लोग APS में मुलविस थे, ये दूसरे दहशतगर्द थे, हमारे कैदी, उनको हम किसी से पूछे बगैर आज़ाद करेंगे। जब हमने देखा कि काबुल में जो सब कुछ हुआ, और TTA एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका अपना तारीख़ है, अपना मुल्क में एक तारीख़ है उनका, आप पसंद करें या ना करें। तरीक़े तालिबान अफ़गानिस्तान एक हकीकत है, तरीक़े तालिबान पाकिस्तान एक फितना है, जिसको हमने मुकाबला करके शिकस्त उसका करवा दिया था। और जो उनका कैदी इधर थे वो भी रहा, जो उनका कैदी अफ़गानिस्तान में थे वो वहाँ से रहा हुआ, तो आपने कहा आए इधर पाकिस्तान में रहे, हम आपका मेज़बानी करेंगे। कल परसों इमरान TV पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना। तो हमें इंपोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इंपोर्ट कर रहा था। ये मैं समझता हूं इसके सबसे बड़ा जुर्म है कि आपने एक जीता हुआ जंग को हमें इस तरीके से खेल दिया। KP में फिर इन्होंने इस इशू को ऐसे दबाया ताकि बाकी को पता ना चले कि उनके नाक के नीचे तालिबान इनसे स्पेस ले रहे हैं, पैरेलल हुकूमत का ऐलान कर रहा है, उनके लोग PTI के नुमाइंदे तालिबान को भट्टा दे रहे हैं, मतलब वो पैसा दिलवा रहे हैं उनको। किस मुंह से वो बाकियों को लेक्चर दे सकते हैं? उसको पहले जाके APS के बच्चों को पाँव पकड़ के माफी मांगना चाहिए कि कैसे इसने ये फैसला लिया। इसने हमारा शोदा का जो खून है उस पे कैसे सौदा किया कि आज पाकिस्तान उस सूरत हाल में है कि एक बार फिर दहशतगर्दी अपना सर उठा रहा है। हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये तय कर चुके हैं कि जो भी ये एक्सपेरिमेंट था, इमरान का अपीजमेंट का पॉलिसी था, वो हम नहीं मानते हैं। हम पाकिस्तान में पाकिस्तान का आईन का रिट कायम करेंगे। जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। जो पुरअमन लोग हैं, जो पाकिस्तान को आईन मानते हैं, जो इधर अमन के तौर पे जीना चाहते हैं, कोई जुराइम में मुलविस नहीं है, वो तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन दहशतगर्दों को ना मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, ना हुकूमत माफ़ करने के लिए तैयार है, और ना इस मुल्क के अवाम माफ़ करने के लिए तैयार है। तीसरी बात जो आपने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आया? जब था आपका थोड़े पीरियड के लिए, वो 2007 से लेके 2018 तक का दौर था। बाकी 1947 से लेके तब तक और 2018 के बाद आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहा। वो इसलिए कि हमने फैसला किया कि ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, हमने सब इसी मुल्क में रह के इस मुल्क को चलाना है। एक आईन है, इदारे हैं जैसे पार्लियामान है, जुडिशरी है, दूसरे हैं, और आज के बाद जो है हम एक दूसरे को ज़ाती दुश्मन नहीं, सियासी मुखालिफ समझेंगे। जहाँ हमारा नज़रिया मिलता नहीं है वहाँ हम पॉलिसी पे इख्तलाफ करेंगे, जहाँ हम मिल के काम कर सकते हैं हम काम करवाएंगे। और इस तरीके से जो खान साहब मुकमुका कहता था इसको, रेकन्सिलिएशन को, इस तरीके से हम पाकिस्तान को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हमने निकाला था। हमने आइन को कायदे अवाम का 1973 का शक्ल वापस दिलवाया 18वीं तरमीम की सूरत में। हमने सूबों को उनका हक दिलवाया। हमने किसी एक सियासी कैदी को नहीं रखा, मीडिया को आज़ादी दिलवाया, और पता नहीं क्या क्या काम किए इसलिए कर सके। CPEC सदर ज़रदारी ने मैनेज किया, लेकर आया, शुरू किया, बुनियाद रखा, मगर इसलिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था और एक दूसरे की दुश्मनी नहीं कर रहे थे, तो उसी प्रोग्राम को मियाँ साहब ने आगे लेके चला। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसलिए है कि इमरान खान को सपोर्ट किया गया गैर आईनी तरीके से, और एक सियासतदान नहीं पाले गया, एक फैशिस्ट आदमी को सपोर्ट किया गया। पूरा मुल्क में आर्टिफिशली उसको पे मुसलत किया गया, और वो अपने अना और अपने ज़िद से आगे नहीं देख सकते। तो मेरा ख्याल में मैंने निशानदेही की है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, या वो आके पार्लियामान में बैठ के सियासतदान बने, जमहूरी सियासतदान बने, और ऐसे इस निज़ाम के तहत चले, या नहीं तो इलाज भी है हमारे पास वो।
بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. نظام الدین شیخ نظام الدین شیخ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مہنگائی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, آپ نے احتجاج کیا, پی ٹی آئی کو الوداع کروا دیا, اس کے بعد بھی جو ہے نا مہنگائی اور بھی بڑھی. بالکل صحیح. تو یہ مسائل آپ کیسے حل کریں گے؟ تو میں ایک تو ہم نے جب جدوجہد کیا اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف, تو کچھ بنیادی چیزیں تھے جس کی وجہ سے ہم یہ احتجاج کر رہے تھے. ایک جو ہمارا جمہوریت کو, ہمارا آزادی کو, ہمارا پارلیمانی نظام کو, ہمارا صوبائی خود مختاری کو, ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے, سب کے آئلینڈز کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے. تو جو ہمارا حق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے, اس کا ہم نے تو صلح کرنا تھا, صحیح کرنا تھا, اور ساتھ ساتھ تو معاشی بحران تھا. اور ہم جس معاشی بحران کے خلاف احتجاج کر رہے تھے وہ عمران کا پیدا کیا گیا معاشی بحران تھا. مسئلہ صرف تب آیا جب عمران کو, اور اگین یہ ہے کہ کیسے ایک وزیر اعظم یہ قدم اٹھا سکتا ہے کہ نکلنے سے پہلے عمران نے اپنا کیا گیا جو وعدے تھے عالمی ادارے کے ساتھ وہ توڑوائے, پاکستان کو دیوالیہ بنا دیا, ڈیفالٹ کے خطرے میں دھکیل دیا, اور ایسے صورتحال ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا جو معاشی طور پہ اس مشکل میں تھے. تو شکر الحمدللہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کا فائنینشل ٹیم نے ہمیں اس مشکل سے بچا دیا, مگر اس قدم کی جو بوجھ ہے, اس جو فیصلہ ہے, اس کا جو بوجھ ہے وہ ہمارا عام آدمی کو اٹھانا پڑا, اور اٹھانا پڑ رہا ہے مہنگائی کی صورت میں, کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے بچا دیا, اور امید یہ تھا کہ ہمارا جو چولہا وہ پھر سے چلے گا اور پاکستان کی معیشت ایک صحیح سمت پہ چلے گا, اوپر سے یہ قدرتی آفت جہاں 1/3 آپ کا سرزمین جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا. تو اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ معاشی بحران ہے, مگر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہم کس پہ اعتماد کرتے ہیں. اگر میں اپنے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت, اس موقع پہ, اس مورچے پہ آپ کیا سمجھتے ہو, یہ جو وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی فائنینشیل ٹیم یہ مشکلات سنبھال سکتے ہیں, یا وہ آدمی جس نے یہ معاشی بحران پیدا کیا, جس نے یہ نقصان کیا؟ تو میرا خیال میں سب کہیں گے کہ ہم عمران خان کا جو 4 سال کا گند ہے وہ چند مہینوں میں تو وزیر خزانہ صحیح نہیں کر سکے گا. اس کو تھوڑا سا ہمیں موقع بھی دینا چاہیے کہ وہ ہمیں ان معاشی مشکلات سے نکال سکے. ہم ضرور اپنے تجویز دے سکتے ہیں, اپنا رائے دے سکتے ہیں, جو کہ ہم مسلسل دیتے رہتے ہیں. اور اس وقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ 2 اہم چیزیں ہیں. ایک جو یہ سیلاب آیا ہے, اس کو ایک کیٹاسٹرفی سے ایک موقع میں تبدیل کیا جائے, اور سیلاب متاثر علاقے گلگت بلتستان, جنوبی پنجاب, جنوبی پختونخوا, سندھ اور بلوچستان میں مزید انویسٹ کیا جائے, ایکسٹرا انویسٹ کیا جائے, تاکہ ہم ان لوگوں کو بھی نکال سکیں مشکل سے اور ہمارا معیشت کو فائدہ دے سکے. اور دوسرا, پاکستان کا معیشت کا بیک بون ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ زراعت ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑا تو ہم دنیا کو پاکستان کا جو چیزیں تھے وہ بیچتے تھے. ہم پاکستان کا گندم, پاکستان کا چینی, پاکستان کا جو پیدا کیے گئے چیزیں تھے ہم پوری دنیا بھر میں بیچتے تھے, اور اس وقت ہم وہ ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. ہمارا رائے ہے اگر ہم یہ یوکرین اور روس کے فارمرز کو ڈالرز میں پے کرنے کے بجائے ہم اسی پیسہ روپیز میں اپنا فارمرز پہ انویسٹ کرتے تو ہم ایک بار پھر زراعت کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں, ہمارا جو کسان ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں, ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں, اور پاکستان کی معیشت کو صحیح سمت پہ لے کے جا سکتے ہیں. اور ہمارا جو NSC میٹنگ ہوا کل, اس میں معیشت بھی ایجنڈا پہ تھا, اور اس میٹنگ کے کنکلوژن میں اس بات کو ڈاکیومنٹ میں شامل کیا گیا کہ زراعت پہ ہم فوکس کریں گے. اور اگر مجھے دیکھنا ہے اور علاقے جو متاثر ہوئے ہیں, گھر جو ٹوٹے ہیں, آپ کے سوال جواب تو ہر کسی ٹائم پہ کیٹی ہیں. اچھا ضرور. کیسے آپ بھائی خیریت سے ہو؟ دعا کرتا ہوں پہلے تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے, مگر یہ افواہیں سن رہے ہیں کہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے پاکستان. پہلا تو یہی بات, اس کا ذمہ دار کون ہے, سیاسی کشمکش ہے, کیا ہے؟
اور دوسرا یہ کہ یہ سیلاب جو آیا اربوں خربوں کا نقصان تو ہوا ہے ٹھیک ہے مگر اس میں مخالفین یہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ سیلاب مس مینجمنٹ کا بھی ہے آپ کیا کہیں؟ پہلے جہاں تک میں کہوں گا کہ معاشی بحران ضرور ہے. اس وقت ہم ڈیفالٹ کے خطرے میں نہیں ہیں. ذمہ دار تو وہی شخص ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا معیشت کا گلا گھونٹا, جس نے خود وہ فیصلے لیے اپنے کرسی کو بچانے کے لیے, جس سے پاکستان کا کریڈیبلٹی عالمی ادارے میں بھی اس کو نقصان پہنچایا اور ہم واقعی ڈیفالٹ کی طرف ہمیں دکھیلا گیا. تو اس وقت ہم معاشی بحران میں ہیں. جہاں تک سیاسی مخالفین ہیں میں ان کا کیا کہوں, ایک طرف یونائٹڈ نیشنز ہے, ایک طرف انٹونیو گوٹیرس ہے, ایک طرف COP 27 کا شرم الشیخ میں پوری دنیا کا کلائمیٹ ایکسپرٹس ہے اور دنیا کے سائنسدان ہے. یہاں آپ کے سامنے سیٹلائٹ امیجز ہے جو اوپر سے دکھا رہا ہے کہ 2/3 آف سندھ ایک جھیل بن چکا, ایک سمندر بن چکا تھا. تو ان لوگوں کے میں وہ عقل ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وہ حکومت میں نہیں تھے, اس لیے پھر ان کے سمجھ سے باہر ہوتا کہ اس سیلاب کو کیسے مینیج یا مس مینیج کیا جاتا. اس برا جو ایک تہائی پاکستان کا سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا ہو, اس کا مینجمنٹ کا سوال نہیں ہوتا. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس مشکل میں آپ کتنے لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں. مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. چیف منسٹر سندھ میں CM ہاؤس میں تھا 2 دن پہلے, تو وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ جو سٹیٹسٹکس ہے کہ 2005 میں جب بھی وہ بارش آیا تھا کتنے لوگ مر چکے, اور اس وقت کا کتنا کمپیریٹیولی کتنا بارش تھا اور اس وقت کتنا تھا. اور تو سائنس جو ہے, حقائق جو ہے, پوری دنیا جو ہے وہ یہ بات مانتی ہے کہ یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے تباہی ہیں. اس میں پاکستان کے عوام کا کوئی قصور ہے کہ موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہمارا 0.8% کنٹریبیوشن ہے, مگر پوری دنیا میں the 8th most devastated country by climate change. یہاں کا کوئی نام نہاد سیاسی جماعت اس قسم کے جھوٹے الزام لگائے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں. یہ سوال ہے شہید بیٹے ہیں, وہ پبلک کا یہ سوال ہے کہ ہمارے بلاول بھٹو صاحب کب دلہا بنیں گے اور کب جب ہم ان کو بچائیں گے.